नमल। जिस वक्त सुमर और सादी बाहर कार में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, कसर के अंदर अपने कमरे में ऊंची कुर्सी पर बैठी जवाहिरात उंगली की अंगूठी घुमाते सोच में गुम थी। कमरे के खुले दरवाजे से लाउंज में नई फ्यूना लड़की बकेट और मॉप लिए सीढ़ियाँ साफ करती नजर आ रही थी। दफातन जवाहिरात ने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाकर उठी, दरवाज़ा बंद किया और फिर फ़ोन कान से लगाया। जी डॉक्टर आफ्ताब, क्या हाल है? फैमिली कैसी है आपकी? सब ठीक है मिसेस करतार, आपकी तबीयत कैसी है? वो फीका सा मुस्कुरा कर बोले। आई एम फाइन, नहवत से बोली। ज़रा वक्फा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ ली थी मैंने, मैं मुतमईन हूँ। अब आप मुझे बताएं, क्या कोई गैर मुतमईन तो नहीं? नहीं, वो लम्हे भर को रुके। हाशिम ने और उनके सिक्योरिटी ऑफिसर खावर ने, इन दोनों ने मुझसे पूछा था औरंगज़ेब साहब के चेहरे के बारे में। क्या पूछा था? उसका सांस रुक गया। कारदार साहब की मौत सर की चोट की वजह से नहीं हुई, दम घुटने की वजह से हुई है। स्मोदरिंग के बाइस नाक और उनके इतराफ का हिस्सा काफ़ी सफ़ेद सा पड़ गया था। तो आपने क्या कहा? वो जल्दी से बोली। यही कि कारदार साहब का इस्तेमा बिगड़ा था, वो इसी वजह से गिरे थे और चोट लगी। मौत भी इसी वजह से हुई। वो दोनों डॉक्टर्स नहीं हैं, मुतमईन हो गए थे, क्योंकि बहरहाल कारदार साहब को शदीद दमा तो था ही। वैसे भी होमियोसिडल स्मोदरिंग की तशखीस बहुत मुश्किल से होती है, सो मैंने वो बात संभाल ली थी। ये एक तबी मौत थी। जवाहिरात की अटकी सांस बहाल हुई। उसने अस्पात में सर हिलाया, चंद मामूल की बातें कहकर फ़ोन रख दिया, फिर उठकर दरवाज़ा खोला। फ्यूना सफाई करती अब आखिरी जीने तक आ चुकी थी। जवाहिरात ने उसे हल्के से आवाज़ दी। वो चीज़ें रखकर मुअद्दब से चली आई। ठंड आ रही है, दरवाज़ा बंद कर दो। वो वापस कुर्सी पे आन बैठी और मुस्कुराती आंखों से इशारा किया। फ्यूना सबक रफ्तारी से दरवाज़ा बंद करके उसके सामने आ खड़ी हुई। जवाहिरात ने गौर से उसे देखा। वो स्याह बालों की पोनी बनाए, फीने चीनी नकूश वाली खुश शक्ल और कम उम्र लड़की थी। काम में दिल लग गया है तुम्हारा? जी, मेरी एनजीओ ने सब सिखा दिया है मुझे, कदरे शर्मा कर बोली। पीछे घर में कौन होता है तुम्हारे? माँ और 4 बहनें और एक भाई। मैं सबसे बड़ी हूँ। सर झुकाए उसने लब कुचले, आंखों में नमी आई। तुम्हारी तनख्वाह से उनका गुजर बसर अच्छा होता होगा। भाई को पढ़ाना, इज़्ज़तदार नौकरी दिलवाना, ये सब तो मुश्किल होगा। वो एयरिंग पे उंगली फेरती गौर से उसे देख रही थी। शूना ने झुके सर को अस्पात में झुंबिश दी। ये तो है, काश मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा सकती, मगर मेरी एनजीओ हेड स्टाफ है और तुम सिर्फ एक मातहत हो। हाँ, अगर तुम मेरी एनजीओ की जगह होती तो तुम लाखों में खेलती। लेकिन फ्यूना ने झुकी पलकें उठाईं, उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासुरात से उसे देखा। लेकिन उसकी पोजीशन पे पहुंचने में तो तुम्हें 7-8 साल लग जाएंगे। उसका अगले 3 साल तक का मुआहदा रहता है हमारे ख़ानदान से, और उसकी रूह से मैं उसे बेवजह निकाल नहीं सकती। वो रुकी। फ्यूना ने ताबेदारी से इस बात में सर हिलाया। जी, वो बहुत अच्छा काम करती है, मगर वो तुम्हारी तरह तेज़ और फुर्तीली नहीं है। उसको अपने बच्चे की फ़िक्र खाई जाती है, जिसको वो फ़िलिपाइन में छोड़ आई है। तुम उससे बहुत बेहतर स्टाफ बन सकती हो, मगर ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो अगले कई साल तक इसी पोस्ट पे रहेगी और आप उसे निकाल नहीं सकते। कदरे मायूसी और बेरवी से कहते उसकी आंखें फिर झुकीं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे निकाल नहीं सकती, चाहूँ तो अभी निकाल दूँ खड़े खड़े, मगर उसके लिए वजह का होना ज़रूरी है। वजह? फ्यूना ने चौंक कर उसे देखा, उलझन से आबरू सुकेड़े। हाँ, जैसे चोरी। एरिन को 2 उंगलियों से मसलते वो मुस्कुराई। जिस दिन उसने चोरी की वो डिपोर्ट कर दी जाएगी, और मुझे मालूम है वो जल्द या देर चोरी ज़रूर करेगी। उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे दरकार हैं, तनख्वाह से भी कई गुना ज़्यादा। जब उसे ये मालूम होगा कि ये बॉक्स, सिंगार मेज़ पे रखे नन्हे से ज्वेलरी बॉक्स की जानिब इशारा किया,
جس کا کوڈ میری تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے اور اس میں میرا ایک قیمتی نیکلس رکھا ہے، تو کیا وہ خود کو روک پائے گی؟ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہے نا؟ فیونا ٹھہر کر مسکرا کر اس کا نام ادا کیا۔ زمر کے آنے پہ جب فیونا مسز کاردار کے کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں ایک انوکھے خیال سے چمک رہی تھیں۔ ہاشم کاردار کا آفس جس فلور پہ تھا اس کی راہداری اسپاٹ لائٹ سے جگمگا رہی تھی۔ جب سادی کی لفٹ کا دروازہ کھلا، نکلنے سے قبل اس نے لفٹ کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ذرا رکا، گریبان کا اوپری بٹن کھولا، سویٹر کے آستین پیچھے چڑھائے، ماتھے پہ ہاتھ مار کر بال ذرا بکھیرے، پھر باہر نکلا، تیز قدموں سے راہداری پار کی، لمحے بھر کو ہاشم کے آفس کے باہر بنے ڈیسک پہ رکا۔ ہاشم اندر ہیں؟ مسز حلیمہ ڈیسک پہ لگی نیم پلیٹ پہ نظر ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا۔ خوبصورت سی سیکرٹری نے ٹائپ کرتے ہاتھ روکے اور نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، مگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ ضرورت نہیں ہے، تلخی سے کہہ کر وہ آفس ڈور تک آیا اور دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہو گیا۔ حلیمہ ہڑبڑا کر پیچھے لگ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بہت غصے سے وہ اس کی میز تک جا پہنچا۔ ہاشم، جو کوٹ پیچھے لٹکائے شرٹ اور ویسٹ میں ملبوس تھا، فائل پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر پیچھے آتی حلیمہ کو اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ رکی اور پھر پلٹ گئی۔ سیٹ پہ پیچھے کو ٹیک لگاتے اس نے اب سنجیدگی سے سادی کو دیکھا، جو غصیلی آنکھوں اور سرخ کانوں سے سامنے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بنا کسی غصے یا تلخی کے بھی ہاشم بولا تو آواز سخت تھی۔ اسے سادی کا یہ انداز بہت پسند نہیں آیا۔ یہ تو آپ بتائیں گے۔ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے وہ سامنے کو جھکا۔ زمر کو کیوں بتایا جو حنین نے آپ کو بتایا تھا؟ اتنی کیا بڑی قیامت آ گئی ہے سادی کہ تم اپنے مینرز بھول گئے ہو؟ آپ کی اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ قلم میز پہ ڈالا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ٹیک لگائے اس لڑکے کو دیکھا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں مینرز پہ، مگر آپ کے مینرز کہاں ہوئے جب حنا اور میرا اعتماد توڑا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زمر تم لوگوں کے لیے غیر ہے۔ بتانے کا شکریہ۔ اب میں کام کر لوں؟ تلخی سے اس کو گھورتے سامنے فائلوں کے ڈھیر کی جانب اشارہ کیا۔ اور تم بھول گئے ہو تو یاد دلا دوں کہ میں اہم معاملات میں الجھا ہوا ہوں اور اپنی تمام کمپنیز اور کارٹیل کی ان دنوں سربراہی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا باپ 7 دن پہلے مرا ہے۔ میرا باپ 10 سال پہلے مرا تھا۔ اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم باپوں کو درمیان سے نکال کر بات کریں۔ اس انداز میں ہاشم نے لب او میں سکیڑے، تعجب سے آبرو اٹھائے۔ تو تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ اس نے زور سے فائل بند کر کے پرے کی اور ڈھیروں غصہ ضبط کیا۔ سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ میری کیا مجال کہ میں آپ سے لڑوں؟ میں صرف آپ کو کنفرنٹ کرنے آیا ہوں، اور کنفرنٹ کرنے کے لیے آپ کے آفس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔ سو مجھے بتائیں، کیوں بات کی آپ نے زمر سے؟ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، اب کیسے دوبارہ کریں گی؟ وہ کافی بدتمیزی سے کھڑا بول رہا تھا۔ کیا میں نے تم سے جواب مانگا تھا جب تم نے میرے کیے وکیل کو فائر کیا تھا؟ وہ تلخی مگر ضبط سے بولا تو سادی مزید بھڑک اٹھا۔ مانگے جواب؟ میں دوں گا ہر جواب۔ ساتھ ہی میز پہ زور سے ہاتھ مارا اور اتنے غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تو کیوں کیا میرے وکیل کو فائر؟ کیونکہ وہ وکیل بھی آپ جیسا تھا ہاشم بھائی، آپ کی طرح اسے بھی فارس قاضی کی بے گناہی کا یقین نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بچہ ہوں؟ نفرت سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سب کچھ سمجھ آتا ہے۔ آپ کو بھی اندر سے یہی لگتا ہے کہ فارس نے قتل کیے ہیں۔ آپ بھی ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اوپر سے آپ جو بھی کہیں، اندر سے آپ نے بھی ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ بالکل، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ پھر کیا کرو گے تم؟ وہ اب بھی برداشت کر رہا تھا۔ میں آپ سب پہ ثابت کروں گا کہ یہ قتل انہوں نے نہیں کیے۔ آپ، زمر، سب ایک جیسے ہیں۔ آپ سب نے ان کو اکیلا کر دیا ہے۔ اتنے سال میں آپ ایک دفعہ ان سے ملنے جیل نہیں گئے۔ لوگوں کی باتیں آپ کے دل میں بھی بیٹھ گئی ہیں، اور آپ بھی
آپ بھی باقیوں کی طرح ہیں، کہتے ہوئے وہ بے حد ہرٹ اور دکھی سا لگتا پیچھے ہٹا۔ ہاشم سختی اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وکیل کے بدلاؤ پہ باز پرس کرنے پہ تم مجھ سے ایسے بات کرو گے تو میں اس کا ذکر نہ چھیڑتا۔ ہاشم کا صدمہ اور غصہ حقیقی تھا۔ مجھے آپ کی بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ پیچھے ہٹتے مزید بلند آواز میں غصے سے بولا تھا۔ آپ کا امیج میری نظروں میں تباہ ہو چکا ہے، اس لیے بتا دوں، آپ کے والد کے چہلم کا دعوت نامہ آیا تھا۔ میں نہیں آؤں گا، میرے گھر سے کوئی نہیں آئے گا۔ آئندہ ہمیں کسی بھی دعوت پہ بلانے کی زحمت نہیں کیجیے گا۔ انکار سن کر آپ کو خود ہی شرمندگی ہوگی، تنفر سے جذباتی انداز میں کہتا وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے اسے اندر کا منظر جو نظر آیا اس میں ہاشم غم و غصے اور قطرے صدمے میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ راہداری میں چلتے سعدی نے گہری سانس لی، دانستہ بھڑکائے اور تنے اعصاب کو گویا ڈھیلا کیا۔ ہاتھ اب بھی قدرے درز رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ لفٹ کے پاس رکا تو اس کے دھاتی دروازے میں اپنا عکس دیکھتے خود کو شاباش دی۔ اچھی پرفارمنس تھی سعدی، اگر جواہرات یہ نہ کرتی تب بھی میں ان کے گھر نہ جانے کا کوئی تو بہانہ ڈھونڈنا ہی تھا کہ اب ان کے ساتھ ایک میز پہ کھانا کھانا، ہنس کر بات کرنا، سب عذاب تھا۔ ہر جگہ وارث کا خون نظر آتا تھا۔ سو اچھا کیا تم نے سعدی، اب ہاشم بھائی کم از کم یہ نہیں جان سکیں گے کہ میں ان کی اصلیت جانتا ہوں۔ اسے صرف اعتماد توڑنے کا غصہ خیال کریں گے۔ اگر یہ نہ کرتا تو میرے کھچے کھچے رویے سے وہ سمجھ جاتے۔ بہت اچھا کیا سعدی، روز ان کی شکل نہ دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ لفٹ میں کھڑے اترائی کا سفر کرتے وہ خود کو نارمل کرتا داد دے رہا تھا۔ دل البتہ ویران سا تھا، آنکھوں میں بار بار نمی آتی جسے وہ سویٹر کی آستین سے رگڑ لیتا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر میں کچن سے پکنے کھانے کی مہک یوں پھیل رہی تھی جیسے پانی کے گلاس میں ٹپکا انک کا قطرہ پھیلتا ہے۔ ساری فضا اشتہا انگیز خوشبو سے معطر ہو گئی تھی۔ ایسے میں حنین سعدی کے خالی کمرے میں بے مقصد کرسی پہ بیٹھی تھی، کوہنیاں میز پہ ٹکائے، چہرہ ہتھیلیوں پہ گرا دیا، اینک اتار کر سائڈ پہ رکھ دی۔ کچھ دیر انگلی سے میز پہ لکیر کھینچتی رہی، پھر یکیک چونکی۔ قریب میں سفید جلد والی کتاب رکھی تھی، ساتھ ریپرز اور کارڈ۔ سعدی وہ کتاب کسی کو تحفے میں دے رہا تھا۔ اچنبھے سے اس نے کارڈ اٹھایا، سالگرہ کا کارڈ، زمر کے نام۔ اوہ، پھپھو کی سالگرہ تھی نا چند دن بعد، تو سعدی وہ کتاب زمر کو دینے جا رہا تھا۔ یہ وہی کتاب تھی جو برسوں پہلے اس نے ایک دفعہ یوں ہی کھول لی تھی۔ اب دوبارہ کھولی تو پہلے صفحے پہ ہاشم کا نام لکھا تھا۔ اس نے نام پہ انگلی پھیری اور مسکرا دی، پھر بے مقصد صفحے پلٹتی رہی، دفعتاً درمیان میں ایک فرق پہ رکی۔ 700 برس پہلے کے زرد زمانوں کو جاتا دروازہ سامنے تھا۔ حنین نے رک کر سوچا کہ اندر جائے یا نہیں، پھر بنا مزید کچھ سوچے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے دھکیلا۔ لکڑی کے قدیم منقش پٹ واہ ہوئے، وہاں سے ڈھیروں روشنی کا سیلاب امٹ آیا تھا۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، روشنی قدرے تھمی تو اس نے پلکیں جھپکا جھپکا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ قدیم دمشق کے اس درد سے مکان کے باہر کھڑی تھی جو مسجد سے ملحقہ تھا۔ ایک زمانے میں اس نے یہاں مجمع میں گھرے ایک بیمار کو دیکھا تھا۔ آج یہاں ویرانی تھی، سناٹا تھا، زرد سی شام اتر رہی تھی، روشنی اب ختم ہو چکی تھی، مکان کے اندر چراغ جل رہے تھے۔ پاجامے، لمبی قمیض اور ہیئر بینڈ لگائے بالوں والی حنا اس سارے زرد منظرنامے میں واحد رنگین شے تھی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی چال چلتی، پھونک پھونک کر قدم رکھتی مکان کے اندر آئی، پہلے کمرے کا پردہ ہٹایا اور سر نیچے کر کے اندر داخل ہوئی۔